अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफशीन कंवल और आज मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रही हूँ, जिन ज़ादा। दोस्तों, आपने सरगोदा शहर का नाम तो सुना होगा। खुशाब से आगे ज़िला चंकी में हमारा गांव था। मेरी दादी जान की पैदाइश भी वहीं की है। दोस्तों, मेरी दादी जान अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि इनके पास जिन्नात थे और वो सारे जिन्नात मुसलमान और पाकीज़ा थे। उन्होंने कभी भी मेरी दादी जान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, ना बचपन में, ना जवानी में और ना ही बुढ़ापे में। हमेशा उन्होंने मेरी दादी जान की मदद ही की थी। इन जिन्नातों ने मेरी दादी जान के साथ मुंसलिक लोगों को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। जिन्नात मेरी दादी जान के साथ बहुत पहले से हैं और वो इस तरह मेरी दादी जान के पास आए थे कि एक दिन मेरी दादी जान शाम के वक्त अपनी सहेलियों के साथ मैदान में खेल रही थी। मेरी दादी जान की उम्र करीबन 12 साल के आसपास थी। मेरी दादी जान की अम्मी ने इन्हें आवाज़ दी कि घड़े में पानी भर लाओ, खाना बनाना है। इस दौर में पानी भरने के लिए यहाँ से पहाड़ से नीचे उतरकर जाना पड़ता था। मेरी दादी जान छोटी थी, इसलिए वो एक घड़ा लेकर पानी भरने चली गई। जब वो पानी भरकर वापस आ रही थी कि उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बड़ा और घना नीम का दरख्त है, जो पानी ना मिलने की वजह से काफ़ी सूख चुका था। पत्ते भी सूख चुके थे और झड़ रहे थे। दरख्त तो मेरी दादी जान वहाँ अपने बचपन से देख रही हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं इन्होंने क्या सोचा कि पानी का घड़ा भरा और दरख्त के तने के आसपास डाल दिया और फिर वो वापस गई, घड़ा भरा और घर चली आई। मेरी दादी जान ने ये रोज़ का मामूल बना लिया। रोज़ घड़ा भरने जाती, पहले एक घड़ा दरख्त को पानी देती और फिर दूसरा घड़ा भरकर घर ले आती। इस तरह कई दिन गुजर गए। दरख्त काफ़ी हरा भरा हो गया था। एक दिन मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई। इन्हें बहुत तेज़ बुखार था। वो 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली। 3 दिन बाद मेरी दादी जान की हालत थोड़ी संभली और वो उठकर बैठी और अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बिठाने लगी। अम्मी मना भी करती रहीं, लेकिन वो मानी नहीं। अचानक बाहर दरवाज़ा खटका। मेरी दादी की अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि साथ वाली हमसाई थी। उन्होंने कहा, रास्ता, मुझे तेरी किसी काम में ज़रूरत है, तू थोड़ी देर के लिए मेरे घर। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, मैं घर का काम कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, शाइस्ता करेगी। मेरी दादी की अम्मी ने कहा कि नहीं, शाइस्ता की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी बुखार से उठी है, वो नहीं कर पाएगी। मैं थोड़ी देर तक आ जाती हूँ। लेकिन हमसाई नहीं मानी तो मजबूरन मेरी दादी की अम्मी को इनके साथ जाना पड़ा। मेरी दादी घर का काम करती रही। काम से फारिग होकर आटा गूंदने बैठी तो पता चला कि घर में पानी ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने घड़ा पकड़ा और पानी लेने पहाड़ से नीचे उतर आई। घड़े में पानी तो भर लिया, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि भरा घड़ा उठाकर ऊपर ले आया जाए। तो वो वहीं इसी नीम के पेड़ के साए में बैठ गई। बहुत सख्त गर्मी थी, चलचलाती धूप और चलती हुई गर्म लू, जिसकी वजह से मेरी दादी की तबीयत और ख़राब हो गई। बैठे हुए पता नहीं कब आँख लग गई और वो सो गई। थोड़ी देर बाद इनकी एक सहेली ने आकर जगाया और कहा कि शाइस्ता, यहाँ क्यों सो रही हो, उठो, तुम्हारी अम्मी ढूंढ रही है। तो मेरी दादी ने कहा, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सस्ताने के लिए थोड़ी देर लेट गई थी। तो मेरी दादी की सहेली ने कहा, चल ठीक है, लेकिन अब उठ, घड़े में पानी भर ले, फिर हम चलते हैं। तो मेरी दादी ने कहा, मैंने पानी भर लिया है, तू भर ले, मैं यहाँ बैठी हूँ। ये कहकर मेरी दादी वापस लेट गई और इनकी सहेली
پانی بھرنے چلی گئی۔ جب وہ پانی بھر کر واپس آئیں اس نے کہا کہ شائستہ اب چل۔ میری دادی اٹھ کھڑی ہوئی، گھڑا پکڑا تو وہ بالکل خالی تھا۔ میری دادی حیران رہ گئی۔ انہوں نے اپنی سہیلی سے کہا یہ تو بالکل خالی ہے۔ تو میری دادی کی سہیلی نے کہا ہاں تو نے بھرا ہی نہیں ہوگا۔ میری دادی جان نے کہا نہیں، یہ میں نے بھرا تھا۔ خیر اس بات کو لے کر دونوں میں تھوڑی سی بحث ہوئی اور اس کے بعد میری دادی نے جا کر دوبارہ گھڑا بھرا اور دونوں گھر آ گئے۔ گھر آ کر میری دادی جان نے آٹا گوندھا اور کمرے میں جا کر لیٹ گئیں۔ میری دادی جان کی امی نے کھانا بنایا اور میری دادی کو آواز دی کہ کھانا تیار ہے، آ کر کھا لو۔ لیکن میری دادی جان نے آواز نہیں سنی۔ تو میری دادی جان کی امی کمرے میں آئیں، آ کر دیکھا کہ میری دادی جان چارپائی پر لیٹی ہیں۔ انہوں نے قریب آ کر میری دادی جان کو بلایا کہ شائستہ کیا ہوا؟ تو میری دادی جان چونک گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ شائستہ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو میری دادی جان نے کہا جی طبیعت ٹھیک ہے۔ میری دادی جان کی امی نے کہا اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، کھانا تیار ہے، اٹھ کر کھا لو۔ میری دادی نے کھانا کھایا اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ اگلے دن میری دادی جان صبح جلدی اٹھ گئیں، خاموشی سے گھڑا اٹھایا اور پانی بھرنے چلی گئیں۔ اسی طرح دوبارہ گھڑے میں پانی بھرا اور گھڑا درخت کے نیچے ایک طرف رکھ کر خود بھی لیٹ گئیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر دیکھتی کہ کوئی آ تو نہیں رہا پانی چرانے، لیکن کتنی دیر ہو گئی کوئی نہیں آیا۔ تو میری دادی جان اٹھ کھڑی ہوئیں، گھڑا ہاتھ میں پکڑنے لگیں تو پتہ چلا کہ وہ خالی تھا۔ وہ تو دنگ رہ گئی۔ وہ کرتی تو کیا کرتی، گھڑا پکڑا اور گھر بھاگ گئی۔ گھر پہنچ کر زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میری دادی جان کی امی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کیا دروازہ کیوں پیٹ رہی ہو؟ تو میری دادی جان نے ہانپتے کانپتے اور ہکلاتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ اتنے میں شور سن کے ان کی ہمسائی بھی آ گئی۔ انہیں بھی اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا۔ تو ہمسائی نے کہا شائستہ تجھے نہیں پتہ وہ درخت کتنا پرانا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی آسیب ہو۔ تو میری دادی اور بھی زیادہ ڈر گئیں۔ تو ان کی امی نے کہا پروین اور مت ڈرا بچی کو، آگے وہ بہت بری طرح سے ڈری ہوئی ہے۔ تو ہمسائی نے کہا راستہ میں صحیح کہہ رہی ہوں، لیکن میری دادی جان کی امی نے بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے میری دادی کو کمرے میں بھیج دیا اور اپنی ہمسائی سے کہا کہ پروین بچی کا تو تھوڑا خیال کر، تیرے منہ میں جو کچھ آ رہا ہے تو کہیں جا رہی ہے، اس کا کوئی علاج۔ راستہ نے کہا میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، اس کا کوئی علاج کر، لڑکی ذات ہے، آگے چل کر کوئی بڑی مصیبت نہ آ جائے۔ یہ کہہ کر ہمسائی تو گھر چلی گئی، لیکن میری دادی کی امی کو پریشانی میں ڈال گئی۔ کتنی دیر تک میری دادی جان کی امی بیٹھی یہی سوچتی رہی کہ واقعی وہاں کوئی آسیب نہ ہو۔ کافی دیر بعد بھی جب میری دادی جان کی امی انہیں کمرے سے باہر نہیں آئیں تو وہ دیکھنے کے لیے گئیں تو دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر بے ہوش پڑی ہیں اور جسم بخار میں تپ رہا ہے۔ وہ کرتی تو کیا کرتی، حکیم کو گھر بلا لیا۔ اس نے بخار چیک کیا اور دوا دے دی اور کہا کسی چیز سے بہت بری طرح سے ڈر گئی ہے، اسی لیے بخار ہوا ہے۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ میری دادی کی امی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی رہیں۔ شام ہوئی تو میری دادی جان کے ابو گھر آئے۔ انہیں اس بات کا پتہ چلا، وہ بھی بہت پریشان ہوئے۔ اگلے دن صبح تک بخار تو اتر گیا، لیکن میری دادی جان کا ڈر نہ گیا۔ انہوں نے جیسے خود کو گھر میں بند کر لیا ہو، نہ پانی لینے جاتی اور نہ ہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتی۔
یہ دیکھ کر میری دادی جان کی امی ابو بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شائستہ کو شہر بھیج دیں گے، اس کے تایا کے گھر۔ میری دادی کی امی نے سارا سامان پیک کیا اور اگلے ہی دن میری دادی کے ابو میری دادی جان کو لے کر شہر۔ دادی جان کے تایا کی 2 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے میری دادی جان کو وہیں چھوڑا اور خود گھر آ گئے۔ میری دادی جان کے تایا نے میری دادی کو اسکول میں داخلہ دلا دیا۔ آہستہ آہستہ کر کے میری دادی کا دل شہر میں لگ گیا۔ وہ اپنی کزنوں کے ساتھ اسکول جاتی اور گھر آ کر ان کے ساتھ کھیلتی۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ میری دادی جان بڑی ہو گئی۔ ایک دن گاؤں سے فون آیا کہ میری دادی جان کے ابو انہیں واپس لے جانے آ رہے ہیں۔ میری دادی بہت خوش تھیں، لیکن ان کی کزنیں بہت اداس۔ خیر، میری دادی جان کے ابو کچھ دن بعد میری دادی جان کو آ کر لے گئے۔ میری دادی جان بہت خوش تھیں کیونکہ وہ 8 سال بعد واپس اپنے گھر جا رہی تھیں۔ گاؤں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ ان کی خاص سہیلی کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ خوش بھی تھیں اور اداس بھی۔ میری دادی جان کے ابو نے کہا، بیٹا اداس مت ہو، ایک نہ ایک دن تو لڑکی کو جانا ہی ہوتا ہے، بس اب تو بھی تیاری کر، ہم تیری بھی شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو میری دادی جان نے کہا، نہیں مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے اب یہیں رہنا ہے۔ تو میری دادی جان کے ابو مسکرائے اور کہا کہ راستہ، میری بیٹی شہر سے آئی ہے، آپ اس سے کوئی کام مت لینا، کیونکہ اب یہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ اتنے میں میری دادی کی امی گھڑا اٹھا کر پانی لینے جا رہی تھی کہ میری دادی نے کہا، امی رکو، میں جاتی ہوں پانی لینے۔ تو میری دادی کی امی نے کہا، نہیں بیٹا تم نہیں جاؤ، میں خود جا کر پانی لاتی ہوں۔ میری دادی کے ابو نے بھی کہا کہ بیٹا ابھی تو کہا ہے کہ اب تم سے کوئی کام نہیں کرو گی۔ میری دادی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن بھی صبح کے وقت میری دادی جان کی امی پانی بھرنے جا رہی تھیں تو میری دادی جان نے کہا، آپ بیٹھ جائیں میں جاتی ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اچھے گھر کی لڑکیاں باہر نہیں جاتیں۔ یہ کہہ کر خود چلی گئیں۔ شام میں میری دادی جان اپنی سہیلی کے گھر گئی۔ پتہ چلا کہ وہ پانی بھرنے گئی ہوئی ہے تو میری دادی جان بھی چلی گئیں۔ وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ واپس آنے لگیں تو اچانک ان کی نظر نیم کے درخت پر پڑی تو وہ وہیں رک گئیں اور پیڑ کو کھڑی دیکھتی رہیں اور اپنے آپ سے بڑبڑاتی رہیں کہ اس بات کو 8 سال ہو گئے، نہ جانے گھڑے سے پانی کہاں چلا گیا تھا۔ بس یہی سوچتی رہیں اور گھر آ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے ابو بھی گھر آ گئے تو کھانا کھا کر سب سو گئے۔ اچانک رات میں میری دادی کے ابو کو عجیب سا شور سنائی دیا۔ وہ اٹھ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ ان کی بیٹی اندھیرے میں اپنی چرپائی پر بیٹھی مردانہ آواز میں اس وقت گاؤں میں لائٹ تو تھی نہیں تو انہوں نے لالٹین جلا لیا تو دیکھ کر بہت بری طرح سے گھبرا گئے اور سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں میری دادی کی امی بھی آ گئیں۔ انہوں نے جب اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ میری دادی کے ابو نے پہلے اپنی بیوی کو ہوش دلایا اور پھر یہ کہہ کر چلے گئے، میں ابھی مسجد کے مولوی کو لے کر آتا ہوں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میری دادی کے ابو مسجد کے مولوی کے گھر گئے۔
وہ سوئے ہوئے تھے۔ انہیں اٹھایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو مسجد کا مولوی بھی ان کے ساتھ ان کے گھر آ گیا اور شائستہ سے بات کرنے پر پتہ چلا کہ اس میں کوئی جن زادہ ہے جو شائستہ پر عاشق ہو گیا ہے۔ مولوی نے کہا میں فجر کی نماز کے بعد آؤں گا اور اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مولوی چلا گیا۔ رات بھر میری دادی کے امی ابو پریشان حال بیٹھے رہے اور میری دادی جان کی باتیں سنتے رہے۔ اللہ اللہ کر کے فجر کی اذان ہوئی۔ انہوں نے نماز پڑھی۔ ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھٹکا۔ جا کر دروازہ کھولا تو مولوی کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے۔ انہوں نے آتے ہی کچھ پڑھائی کی، پھر میری دادی کے ابو سے کہا کہ جاؤ بچی کو باہر صحن میں لاؤ۔ میری دادی جان جب باہر آئیں تو ان بزرگ نے ان سے پوچھ تاچھ شروع کی، لیکن وہ جن زادہ کچھ بولنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو ان بزرگ نے ذرا سختی کی تو وہ بول پڑا کہ میں اس لڑکی سے عشق کرتا ہوں، ابھی سے نہیں 8 سال پہلے سے۔ میں نے اس کا 8 سال انتظار کیا ہے، اب میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو ان بزرگ نے کہا تو آیا کہاں سے ہے؟ تو اس جن زادے نے بتایا کہ میرا ڈیرا اس نیم کے پیڑ پر ہے جو کنویں کے قریب ہے۔ یہ لڑکی روز اس درخت کو پانی پلاتی تھی، لیکن اچانک کچھ دن نہیں آئی۔ میں کافی پریشان تھا، لیکن ایک دن یہ پانی بھرنے آئی، لیکن شاید مجھے پلانا بھول گئی تو میں نے خود ہی پی لیا۔ اسی طرح اس نے اگلے دن بھی کیا اور اگلے دن بھی میں پانی پی گیا تو یہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی اور اس کے بعد یہ مجھے 8 سال بعد ملی۔ تو اس بزرگ نے کہا جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب تو اس بچی کا پیچھا آرام سے چھوڑ دے، مجھے مجبور نہ کر کہ میں سختی سے پیش آؤں۔ لیکن وہ جن زادہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو ان بزرگ نے پڑھائی شروع کر دی اور ایک طرف مرچوں کی دھنی دینے کا انتظام کیا۔ بڑی مشکلوں سے اس جن زادے نے میری دادی جان کا پیچھا چھوڑا اور جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرا عشق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میری دادی جان تو بالکل ٹھیک ہو گئیں، لیکن وہ جن زادہ جو کہہ کر گیا تھا اس نے وہ پورا کیا۔ اس نے پوری زندگی میری دادی جان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میری دادی جان کی شادی سے لے کر جب تک وہ حیات تھی تب تک اس نے میری دادی جان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کا پورا خاندان میری دادی جان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کبھی میری دادی جان کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ہر کام میں مدد کی۔ میری دادی جان نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تھا وہ جنات پہلے ہی کر چکے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ جب میری دادی جان نماز نہیں پڑھتی تھیں تو اس وقت وہ آ کر کوئی نہ کوئی اشارہ کرتے تاکہ وہ اٹھ کر نماز ادا کریں، اور جب میری دادی جان ضعیف ہو گئی تھیں تب بھی فجر کے وقت اٹھانے کے لیے گھڑے کا ڈھکنا بجاتے یا کوئی برتن پٹک دیتے یا پھر میری دادی جان کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلاتے۔ دوستو، میری دادی جان اس دنیا جہاں فانی سے کوچ کر گئی ہیں، لیکن ان کی یہ حقیقت آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا،
اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ میری ہر نئی آنے والی سٹوری کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ نگہبان۔